बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मादर रहम में आने की। बयान आमना के रहम में आने का इजमा अहले सुन्नत व आइमा इस्लाम से रिवायत है कि जनाब माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान व लिसान मुअज्जज़ बयान से ख़ुद फरमाते हैं, तर्जुमा यानी सबसे आगे जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की नूर मेरा था। ये बाइत्तिफ़ाक़ साबित है कि हक़ ताला ने पहले अपने नूर से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया और उनके नूर से तमाम फ़रिश्ते, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, बहिश्त व दोज़ख, जिन व इंस सारी मखलूक पैदा की। चुनांचे ज़िक्र इसका अव्वल किताब में हो चुका है, इस तरह यहाँ मुख्तसर बयान किया जा रहा है। जिस वक्त हक़ ताला ने आदम सफ़ी अल्लाह को पैदा किया, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर ज़हूर किया, ऐसा कि उनकी पेशानी उस नूर से अर्श तक चमकती थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से शीश अलैहिस्सलाम से इदरीस अलैहिस्सलाम की और इदरीस अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम की और नूह अलैहिस्सलाम से इस तरह दर्जा बदर्जा मुंतकिल होकर इब्राहीम खलीलुल्लाह तक पहुँची और उनसे हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह को नसीब हुआ। बाद इसके नस्लन ब नस्लन अब्दुल मन्नाफ तक पहुँचा और अब्दुल मनाफ के 4 बेटे थे, अबुल शम्स, अबुल हाशिम, अबू मुतल्लिब, अबू नौफिल और हाशिम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इस वास्ते रसूल खुदा को हाशमी कहते हैं और अबुल मुतल्लिब नाम इमाम शाफी के दादा का था और अबुल शम्स अबू जहल के बाप का नाम और अबू नौफिल अल वलद थे। वही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मन्नाफ से हाशिम को मिला और बाद फ़ौत अब्दुल मन्नाफ हाशिम के मक्के की रियासत और कुंजी खाना काबा की मिली। इत्तेफ़ाक़न इसी अय्याम में मक्के में कहत हुआ था। अक्सर आदमियों को रात दिन फाका गुज़रता था। चुनांचा हाशिम को अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बरकत से तवंगर किया। इससे तमाम मक्कियों की ज़ियाफ़त की और जब दस्तरख़्वान बिछाते रोटियां तोड़ तोड़ कर पारा पारा करके दस्तरख़्वान पर रख देते कि खाते कोई किसी को मालूम ना हो कर सके कि किसने कितनी खाई हैं। सबब नाम इनका हाशिम रहा, अव्वल नाम इनका उमर था। इनसे अब्दुल मुतल्लिब पैदा हुए। अब्दुल मुतल्लिब के कई बेटे पैदा हुए जब उन्होंने नज़र की अल्लाह की कि अगर मेरे 10 लड़के पैदा होंगे तो उनमें से एक खुदा की राह पर कुर्बान कर दूंगा। रिवायत है कि जब अब्दुल मुतल्लिब को मक्का मुअज़्ज़मा की रियासत मिली, खबर हुई कि चाह ज़मज़म में इस्माईल ज़बीउल्लाह ने गंज रखा है, चाहा कि इसके अंदर से निकाल लें, तब चाहा खोदा गंज ना पाया और खुदा की मर्ज़ी से पानी भी इसका सूख गया। तब उन्होंने नज़र की कि अगर गंज मुझको मिलेगा तो इस चाह को असरनो से आबाद करूँगा और एक लड़के को कुर्बान करूँगा। तब फिर खुदा के हुक्म से बहुत गंज इससे पाया। मरवी है कि इस गंज से दरवाज़े खाना काबा के लोहे और फौलाद से बनवाए। चाह ज़मज़म की भी दुरुस्ती कर दी और काहिनों को बुलवा कर हाल अपनी ज़िंदगी का बयान किया। सभी ने बाइत्तिफ़ाक़ कहा ईफ़ाए नज़र वाजिब है, लाजिम है कि जब बेटे के नाम पर कुरा डालो, जिसका नाम निकलेगा उसी को कुर्बान करो। बस अब्दुल मुतल्लिब के 12 बेटे थे, हर बेटे के नाम का कुरा डाला। इसमें अब्दुल्ला फिदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकला और अब्दुल्ला की पेशानी पर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़ाहिर हुआ। इसी सबब से उनकी सूरत अपने सब भाइयों से ज़्यादा हसीन थी। माँ बाप और अक़रबा उनको बहुत चाहते थे। कुर्बानी की खबर जब सुनी, उनकी माँ और अक़रबा ने अब्दुल मुतल्लिब से कहा, हम अब्दुल्ला को कुर्बानी में नहीं देंगे, तुम दूसरी चीज़ कुर्बान कर दो। तब अब्दुल मुतल्लिब ने मंजमून को बोला कि इनसे
استفتاک چاہتا ہوں۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تب ان کے عوض شتر قربان کیے۔ اس زمانے میں خدا کا یہ حکم تھا کہ بتقدیر قبولیت کے آتش آسمان سے آ کر قربانی کو جلا کے چلی جاتی تھی۔ علامت مقبولیت کی یہ تھی۔ پس وہ 10 شتر قبول نہ ہوئے۔ پھر 10 اونٹ اور قربان کیے، یہ بھی منظور نہ ہوئے، آتش آسمان سے نہ آئی۔ پھر اسی طرح 500 عبدالمطلب نے ذبح کیے، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر وہ بھی قبول نہ ہوئے۔ تب سب خوش و اقربا نے مل کر خدا کی بارگاہ میں تذرہ اور مناجات کی۔ اسی وقت ایک آتش سفید مثل آسمان سے نازل ہوئی، سب قربانیوں کو جلا گئی۔ تب مقبول ہوئی، سب خوش ہوئے اور شکر بجا لائے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی میں بیٹا وہ ذبح کیے گیہوں کا ہوں، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اور دوسرے جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کہیں کسی کام کو جاتے تھے۔ راہ میں جو جواہر رقیہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی، اور وہ عورت کتب سماوی سے بہت واقف تھی، بہت خوبصورت اور صاحب عصمت مالدار، مکے میں مشہور و معروف تھی۔ جب نظر اس کی عبداللہ پر پڑی، جو حکایات اور علامات نور محمدی کے توریت اور انجیل میں دیکھے تھے، وہ عبداللہ کے چہرے پہ چمکتے دیکھتے ہی عاشق و بے قرار خواہاں وصال جسمانی عبداللہ کی ہوئی۔ بولی، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے، میرا نام عبداللہ بنت مطلب ہے۔ بولی، تم ہی کو تمہارے باپ نے نذر قربانی کی تھی؟ کہا، ہاں۔ وہ بولی، میں دختر نوفل وہ قرار رقیہ تاجرہ ہوں، اگر مجھ سے نکاح کرو گے تو 100 شتر کے بوجھ اور مال و خزانہ تم کو دوں گی۔ اور یہ معلوم نہ تھا کہ عبداللہ نے بیعہ کیا یا نہیں۔ تب عبداللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا کہ بہت اچھا، اپنے باپ سے پوچھ کر اذن لے آؤ۔ تب عبداللہ اپنے گھر جا کر اپنی بیوی آمنہ سے ہم بستر ہوئے۔ تب وہ نور عبداللہ سے منتقل ہو کر بیوی آمنہ کے رحم میں آیا، اور آمنہ رضی اللہ عنہ حاملہ ہوئی۔ بعد اس کے صبح کو اٹھ کر عبداللہ اس عورت کے پاس گئے کہ جس سے کل وعدہ کر کے آئے تھے۔ جا کے اس سے کہا، کل جو تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی تھی، اب میں آیا ہوں۔ وہ تو عقل مند تھی۔ عبداللہ کے چہرے کی طرف جب نظر پڑی، وہ نور متبرک نہ دیکھا۔ تب عبداللہ سے پوچھا، شاید گھر میں تمہاری بیوی ہے، ان سے مباشرت کر کے آئے ہو، کیونکہ جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی پہ کل دیکھی تھی سو آج نہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بولے، ہاں، جو تم نے تجویز کی سو سچ ہے۔ تب وہ بولی کہ اب مجھ کو نکاح کی حاجت نہیں، کیونکہ جس لیے میں چاہتی تھی سو بات ہو گئی۔ مروی ہے کہ جب صدف شکم آمنہ کا در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باوارد ہوا، عبداللہ نے وفات پائی، آمنہ بیوہ ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے آگے 1 مہینے 22 دن کے ابراہہ نام ایک بادشاہ یمن میں وہ مردود خانہ کعبہ کو توڑنے کے بڑے بڑے ہاتھی اور بہت سا لشکر لے کر آیا۔ حق تعالیٰ نے ببرکت قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے روایت کی ہے، توریت میں مذکور ہے، اہل توریت کو معلوم تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو لیجئے ابن زکریا کا سفید پشمی جبہ ہے۔ جب عبداللہ عبدالمطلب کے گھر پیدا ہوں گے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا۔ جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا، تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبدالمطلب کے گھر میں مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکے میں آ کر ایک مدت رہے، آخر ان کا کچھ نہ کر سکے اور ہزیمت پا کر یہاں سے شرمسار شام چلے گئے۔ اور جب عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو جاتے تھے۔ اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا 2 پارہ ہو کر ایک پارہ مشرق کو جاتا رہا اور ایک پارہ مغرب کو، پھر ایک
لحاظ کے بعد پشت میں آ رہا۔ عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا۔ عبد المطلب نے کہا مدت ہوتی ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نور میری پشت سے نکل کر 4 حصوں ہو کر 4 طرف گیا، ایک طرف آسمان کے، ایک طرف زمین کے، ایک طرف مشرق کے اور ایک طرف مغرب کے۔ پھر سب آگے ایک درخت سبز بن گیا اور ایک شخص کو دیکھا، نہایت پاکیزہ شکل، اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کے میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ صبح کو جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک آخری نبی پیدا ہوں گے، جتنے بنی جان اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا۔ تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی، یہودیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب تک اور کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر مکہ میں جا کر مدتوں تک رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان کی طرف تنہا جاتا ہوا دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کو مارنے ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اتفاق وہب بن عبد المناف جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آتے ہیں۔ تب پشت و پناہ ان کے ہوئے اور آسمان کی طرف جب نظر کی، دیکھا کہ ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے بصورت آدمی کے ہاتھ میں تلواریں لے کر ان یہودیوں کو مارنے کی قصد سے آتی ہے۔ پس ایک لحظہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کے یہودیوں کو مار ڈالا۔ اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں بیوی سے جا کر کہا تم عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہو کہ میری آمنہ رضی اللہ عنہا سے تم اپنے بیٹے کا بیاہ کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ تب عبد المطلب نے قول کیا کہ عبداللہ کا بیاہ آمنہ سے کر دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں، وہ حضرت عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر غم میں اس قدر بیمار ہو گئیں، کہتے ہیں کہ اس غم سے 40 عورتیں مر گئیں۔ اور جو زیب و زینت، پارسائی و پرہیزگاری حضرت بی بی آمنہ کو تھی، وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر کی شب جمعے میں عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے رحم میں آیا، اور اسی شب کو رضوان پر حکم ہوا کہ الٹ گیا، پامال ہوا، اور سب سردار شیطان لائن مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا چلا کے رونے لگے۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو کے کہنے لگے اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ مصیبت تم پر پڑی ہے۔ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی؟ محمد آخر الزماں کا زمانہ اب 3 روز نہ تھا، اب ان کا ظہور قریب ہوا۔ جب وہ پیدا ہوں گے سارے جہاں کی مخلوق ان کے تابع ہوگی، دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، ہمارے آلات و اعضاء کو ہمارے باطل کرے گا، تمام خلق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور ان کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بحشت سے نکال دیا، مردود کیا۔ اگر سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تب بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ تب دیووں نے اس سے کہا خاطر جمع سے رہو، جس طرح سے ہو سکے گا نبی آدم کو گمراہ کریں گے اور لات و عزا کی عبادات ان سے کرائیں گے، ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ تب اس سردار شیطان نے کہا کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بھٹکاؤ گے؟ ہم کو کہو وہ تو راہ نیک اختیار کریں گے، انہی منکر سے باز رہیں گے، خیرات و زکوٰۃ صدقات اللہ کی راہ دیں گے، حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب دیو نے کہا کچھ پرواہ نہیں،
ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دے کر فریفتہ کریں گے اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، زاہدوں کو زہد کی غروری میں ڈال دیں گے، صاحب اطاعت کو ریاکاری میں ڈال دیں گے۔ پھر سردار نے کہا، جب علم و زہد میں مستغرق ہوں گے تم کو طرح ان پر غالب آ جاؤ گے، راہ راست سے بہکاؤ گے۔ دیو نے کہا کہ ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، اسی طرح ہماری مطابعت وہ کریں گے، جو کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب اس سردار لائن نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی، خبر ہے اس زمانے میں مکے کے ملک میں قحط تھا، لوگ مارے مارے بھوک کے عاجز تھے، کھانے بغیر مرتے تھے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئی تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام اشجار تازہ ہوئے، میوے پھل لوگ کھانے لگے۔ تب قحط تنگی کی جاتی رہی، راحت آئی جسے ہوش و طیور، مور و ملح اور خانہ کعبہ جوانان دونوں جہاں کا ہے، سب کوئی بشارت ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی۔ ظہور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہوا، اور کہتے ہیں چند روز کے بعد عبداللہ نے انتقال کیا۔ تب زمین و آسمان سے آواز آئی، یا رب تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوا۔ جناب باری سے خطاب آیا، اے فرشتوں، زمین و آسمان کے ان کا نگہبان اور معین اور پالنے والا میں ہوں، اس کے باپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہوا، کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات ہیں، جب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد رکھیو، اور کہیو پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ شر سے کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب حضرت آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر بیان کیا، انہوں نے تعبیر اس کی بیان کی اور کہا کہ کسی سے یہ راز مت کہیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 تاریخ ربیع الاول شب دوشنبے وقت صبح صادق کے تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریبات شب تولد میں حضرت آمنہ نے دیکھے سو بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جننے کے وقت حضرت آمنہ اکیلی تھی، کوئی ان کے پاس نہ تھا، اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی، وہ ڈر گئیں اور متحیر ہوئی اور بولی، الہی یہ کیا ہوا؟ اور ایک مرغ ہوا سے آ کر حضرت آمنہ کا سر سے ملنے لگا۔ تب دہشت جاتی رہی اور حضرت آمنہ کہتی تھی کہ کچھ سیرانی لا کر مجھ کو دے دی کہ میں کھا گئی، اور ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا، بعد اس کے کئی عورتیں دیکھیں بہت خوبصورت، میں نے دریافت کیا کہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں، بہت خوش ہوئی کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں، پیچھے معلوم ہوا کہ وہ نہیں، کوئی اور اجنبی ہے، میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا بی بی حضرت مریم اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی مومنہ تھی، وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میرے تہنیت کو آئی تھی، اور ایک آواز میں نے سنی، اس لڑکے کو آدمیوں کو چشم سے پوشیدہ رکھیو، اور دیکھا کئی آدمیوں کو ہاتھوں میں اپنے سیلا بچی آفتانہ چاندی کا اور عطریات و خوشبو مشک و عنبر لے کر آئے ہیں اور معلق پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مرغ سب ہوا کے کہاں کہاں سے میرے گھر آئے، چونچیں ان کی زمرد سبز کی اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے، ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں، اور 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو، اور ایک کعبے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت درد جننے کا مجھ پر غالب ہوا، اور یہ آواز آئی، نور سلطان آخر الزماں عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، اور سایہ چتر ہمایوں آخر الزماں کا اوپر خاکساروں کی پڑا۔ اسی وقت سید الکونین تولد ہوئے، پیشانی روشن، اپنے اوپر زمین کے رکھ کے سجدہ گزار بدرگاہ پروردگار ہوئے، بعد اس کے دونوں ہاتھ
اٹھا کر آسمان کی طرف مناجات کی اور یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعد اس کے ایک سفید ابر آ کے میری گود سے ان کو اٹھا کے لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود تاریکی کے گھر ایسا روشن و منور ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا۔ اس کی روشنی سے ملک شام تک پھیل گئی۔ پھر ایک آواز آئی، محمد کو مشرق اور مغرب تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی، پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ دو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہر دو جہاں کے، محمد بادشاہ کون و مکاں ہیں، ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ حضرت آمنہ کہتی تھی کہ یہ آواز سن کر میں متعجب ہوئی۔ پھر تین شخص کو دیکھا، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے روشن تھا۔ ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتاب چاندی کا، دوسرے ہاتھ میں تشت سونے کا، تیسرے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس آفتاب کے پانی سے سر و تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا۔ اس کو میں نے کچھ دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا۔ دوسرے شخص نے دو آنکھیں ان کی چوم کر کہا، اے محمد، اللہ نے تم کو علم لدنی بخشا، جمیع الپیغمبر سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے آ کر محمد کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسے کہ کبوتر کو دانہ کھلاتے ہیں اپنے بچے کو، ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے اور علم و بردبرداری اللہ نے سب تم کو عنایت کی۔ پھر کئی شخص آ کر میری گود سے آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ میں متفکر رہی، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لائے، چہرہ ان کا مانند مہتاب چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، ہم ان کو آدم کے پاس لے کر گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ میں بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد، جو تم پر ایمان لائے وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، معاصی گنہگاروں کو ان کی امت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔ دعائے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں تا قیامت ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔